वतन के खूबसूरत पहलू और दिलकश मनाजर हम उजागर करेंगे। अपनी तहजीब, सकाफत और लोक विरसा को मुलाकात करवाएंगे आपकी इल्म और हुनर रखने वाले कौम के मामारों और फनकारों से। बहुत हो गई तनकीद, अब बात होगी तामीर की, सिर्फ और सिर्फ V92 टीवी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान में मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज़ चौधरी। सामीन, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने शोबे में बड़ा नाम कमाया है। डिफरेंट तरह की फ़ील्ड में वो रहे हैं, मगर आज वो रियल एस्टेट के एक जाने माने बिज़नेसमैन समझे जाते हैं। इनसे अपनी ज़ाती लाइफ के बारे में भी आज पूछेंगे, और जो बिज़नेस में सबका हुकूमतों में बिज़नेस कैसे चल रहे थे रियल एस्टेट के, इस हुकूमतों में कैसे चल रहे हैं, टैक्सेस पहले ज़्यादा थे अब ज़्यादा हैं, ये सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बड़ी स्पेशल शख्सियत मौजूद हैं, जनाब शफीक बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आज हमें आप टाइम दिया आपने इस खुसूसी मौके पे। मुझे ये बताएं कि सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो ज़िंदगी में अपनी लाइफ में अचीवमेंट आपने हासिल की है, वो कोई एक ख़ास वजह बता दें जिसकी वजह से आप अपने आप को आज यहाँ देख रहे हैं, इस एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे यहाँ पहुँचे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेन कुलिया किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए वो मेहनत है। अच्छा। मेहनत जब इंसान करता है उसके साथ साथ उसे वो अटैच करता है मुस्तकिल मिजाजी के साथ। ठीक है। मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत और ईमानदारी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर आप कामयाबियाँ अल्लाह पाक की तरफ से इंसान को मिलना शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब या बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, और रियल एस्टेट में जो पॉजिटिव बात है, जो बड़ी बात है, जो अच्छी बात है, वो ये है कि पढ़े लिखे लोगों का आना, पढ़े लिखे लोगों का इसमें इन होना, और मुस्तकिल मिजाजी से अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि हार्ड वर्किंग हो और मुस्तकिल मिजाजी से काम किया जाए, और ये फील्ड भी ऐसी है कि जिसमें जितना पढ़ा लिखा आदमी इस फील्ड में दाखिल होगा वो इतना ही कामयाब बिजनेसमैन बनेगा। यकीनन। जी बुखारी साहब, आपने साबका हुकूमतों के दौर भी देखे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का दौर भी देखा, नून लीग का भी देखा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस बिज़नेस में मौजूद थे। क्या डिफरेंस है साबका हुकूमतों में और PTI की हुकूमत में, कोई बता सकेंगे आप बिज़नेस के हवाले से? जनरली एज़ यू नो बेटर कि जरदारी हुकूमत में जो जनरल कॉन्सेप्ट था, कॉमन मैन तक जो ये गया हुआ था पैगाम कि ये जी करप्ट लोग हैं जी, मिस्टर 10%, मिस्टर ये वो है, तो गैर यकीनी सूरत हाल थी। बाहर के लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे मुल्क में, वो भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट से एतराज़ किया। और दूसरी गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी के दौर में बिजनेस बेहतर नहीं था आज के दौर से? बिजनेस बेहतर होगा, लेकिन चंद लोगों के दरमियान होगा जो बहुत बड़े तायकून, मतलब जो उनके साथी भी कह सकते हैं, या उनके हमारी आम बंदा जो बिजनेस कर रहा है, छोटे तबके का छोटा ताजिर, उसका बिजनेस नहीं, उसकी अप्रोच नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं, ये चीज़ें नहीं थी ना। अब जो नवाज शरीफ के दौर में है, वो उन्होंने डेवलपमेंट तो अच्छी की हैं जी, लेकिन वो उसके साथ साथ भी उन पर भी ये ब्लेम आया बाद में कि जी ये रिलीफ सही तरीके से नहीं दे रहे, दूसरे तीसरे मैटर्स में, मतलब या ऑब्लिगेशन है तो हाई लेवल को है। इस गवर्नमेंट में क्या तब्दीली नजर आई? इस गवर्नमेंट का जो ना एक्सपेक्टेशन जो थी ना हमारी, वो तो पूरी नहीं हुई आम लोगों की। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि इन्होंने जो 3 स्टेप लिए, जो स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से मैं बात करूंगा, कि जो गवर्नमेंट ने गेन टैक्स में, CV टैक्स में ये रिलैक्सेशन दी है, तो उसकी वजह से बूस्ट अप हुआ है। जो पर्सनली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि हम इतने लाख घर देंगे, उसके लिए प्रैक्टिकली वो कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको जी कर रहे हैं। और उसके लिए नया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, या जो ये दे रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं और वो नज़र आ रही है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और तीसरी जो उन्होंने मेन वो की ना,
پراپرٹی کا بزنس جو اس نے ایک ٹرن آؤٹ لیا ہے جو انہیں پہلے اناؤنس کرنا چاہیے تھا, ابھی تھوڑا لیٹ کیا انہوں نے, وہ یہ تھا کہ آپ جتنی بھی پیمنٹس جتنی بھی انویسٹمنٹ پراپرٹی میں لگائیں گے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیمنٹ کہاں سے آئی ہے. جو ابھی ایمنیسٹی اسکیمز انہوں نے دی ہیں. جی جی جی. تو اس وجہ سے نا مطلب ہے کہ جو چھوٹے ڈیلر ہیں یا کامن مین ہیں ان پر بھی اس کا ایفیکٹ ہے اور بڑوں پہ بھی ہے, پراپرٹی کے بزنس پہ بھی ایفیکٹ ہوا ہے پلس ہیں جی. یہ ساری چیزیں اپریشیبل تو ہیں بہرحال. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو مختلف پیکیجز دیے ہیں اس گورنمنٹ نے اس کی وجہ سے آپ کے بزنس میں اضافہ ہوا ہے, کیا ایسے سٹیپس ہیں جو مزید حکومت کو لینے چاہیے جس سے یہ ریئل اسٹیٹ کا اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنا بھی بزنس ہے اس میں عام آدمی کو بھی ریلیف ملے اور روزگار ملے؟ بالکل ایسا ہے, ان کو مزید جو ہے نا اس کی اپروچ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ آسان گھر سب کے لیے, اس میں بھی ابھی ہرڈلز آ رہی ہیں. لوگ جب جاتے ہیں بڑی ایکسپیکٹیشن لے کے جاتے ہیں اور بڑا پر امید ہو کے جاتے ہیں کہ یار یہ تو پی ایم صاحب نے بہت اچھی اناؤنسمنٹ کی ہے, شاید یہ ایچ اینڈ ایوری اس کو وہ اویل کر سکتے ہیں یا اس میں جو ہے نا اس کو بینیفٹ لے سکتے ہیں. لیکن پھر وہ بیچارے جاتے ہیں, جب فرسٹ آف آل بینک میں جاتے ہیں, مینیجر سے پوچھتے ہیں یا کسی اور سے پوچھتے ہیں, تو ان کو وہاں سے وہ فرسٹ کویسچن یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے, جی آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کر رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو عام لوگوں کے لیے اسکیمیں حکومت متعارف کرا رہی ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ عام آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. نہیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ میں نہیں کہوں گا, اور اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے تک آ رہے ہیں سیٹ اپ. ابھی کچھ لوگوں کو بڑی ہوپ ہو گئی ہے, امید ہو گئی ہے کہ یار ہمیں شاید ابھی نہیں تو نیئر فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہوگا ہمارے لیے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کی جو وائس چیئرمین تھیں انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ کی, ڈاکٹر نشتر صاحبہ جو ہیں وہ بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کر رہی ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو گورنمنٹ ہے ہمارے پی ایم صاحب ہیں وہ بھی پریکٹیکلی کر رہے ہیں. ریاست مدینہ کی بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے. دس گورنمنٹ از ڈوئنگ ویل بٹ ناٹ فار لوئسٹ پیپلز, یہ کہنا چاہیے, ابھی نیچے تک نہیں جا رہا, ہاں ابھی تک نہیں گئے ہوئے. تو جب جس کی جاب ہے مطلب 25,000 یا 30,000 یا 35,000 یا 40,000 روپے جن کی ہے اپنا سیلریز وغیرہ, ان کو تو اکاموڈیشن مل رہی ہے, ان کو تو سیٹ اپ بن رہا ہے ان کا. لیکن یہ اناؤنسمنٹ تو اس طرح کی تھی کہ جی ہر شخص کے لیے جو غریب ہے یا بالکل غریب آدمی ہے اس کو ملے گا, وہ اس تک نہیں ابھی تک پہنچا ہے سیٹ اپ. جو ریئل اسٹیٹ میں ایک چھوٹا بزنس مین جو اس کام کو شروع کرنا چاہ رہا ہے, اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, آپ اس فیلڈ میں آئے اور ایک کامیابی اس فیلڈ میں حاصل کی, کیا پیغام دینا چاہیں گے چھوٹے لوگوں کو یا یوتھ طبقہ جو اس بزنس میں آنا چاہ رہا ہے, اس بزنس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو ایک شعبہ ایک بڑا منفرد سا اور ایسا شعبہ ہے کہ وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں اور جسٹ کسی کے ساتھ آپ سینئر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کی. بڑی عجیب بات مجھے آپ کی لگ رہی ہے اور حیرانگی بھی ہو رہی ہے کہ لوگ ریئل اسٹیٹ میں آنے کے لیے سب سے پہلے یہ تصور کرتے ہیں کہ اس میں ان کو انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ انویسٹمنٹ بھی وہ اس میں آ سکتے ہیں. دیکھیں جی ایسا جاب ہے نا کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے یو کین جوائن اٹ, کہ کسی سینئر کے پاس آپ آفس میں جاتے ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے, جو ویل اسٹیبل ہیں, ان کو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں, مے بی وہ آپ کو کوئی ایک ٹیبل اور چیئرز دے دیں کہ آپ اپنا کام سٹارٹ کریں, آپ کو گائیڈ لائن ہم دیں, مل جائے آپ تو یہ کام شروع کر سکتے ہیں. وہ ان کو پریکٹیکلی ان کی وہ ہوگی نا, ان کی ٹریننگ ہوگی. سب سے پہلے سروے کے حساب سے ان کو گائیڈ لائن دی جائے گی, رینٹ کا اگر وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے گائیڈ لائن دی جائے گی. پھر وہ آہستہ آہستہ جوں ان کی ہاؤ ناؤ ان کی آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اس فیلڈ میں آتے ہیں تو یہ فیلڈ آسان بھی ہے اور دیتی بھی بہت کچھ ہے. اچھا, اس میں بہت کچھ, یعنی کہ بے روزگاری کا یہ سب سے بڑا ایک قسم کا سبسٹیٹیوٹ ہے بے روزگار لوگوں کے لیے. لیکن ان کے لیے جو ہے وہ 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ فرسٹ آف آل کسی اچھی ریپیوٹیڈ ادارے میں وہ ہوں, ادھر ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو کے پہلے دن سے جا کے ایکسپیکٹیشن نہ لگا لیں کہ ہم ہزاروں یا لاکھوں روپے لے کر جائیں گے, بلکہ ڈیووشن کے ساتھ ان کو پریکٹیکلی وہ یہ پروو کریں کہ آئی ایم ہارڈ ورکنگ, میں محنت کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. لاسٹ کوشچن آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس بزنس میں کیا حکومت کی طرف سے یا جو سول انتظامیہ ہے ان کی طرف سے کوئی ہرڈلز آتی ہیں آپ کے کام کے درمیان, یا آپ ٹھیک چل رہا ہے, حکومت آپ کو اکوموڈیٹ بھی کر رہی ہے اور ٹیکنیکلی یا لیگلی آپ
کے لیے کوئی ایشو کریٹ نہیں ہوتی؟ ایشو چھوٹے بڑے بہت زیادہ ہیں اچھا، پاکستان میں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہیں. اب یہ دیکھیں کہ آپ کینیڈا میں یا کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں آپ اگر پراپرٹی کے کام کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو یونیورسٹی میں یا کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہوتا ہے اور 3 یا 4 سال کا آپ کو کورس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ پھر جا کے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ بھی نہیں ہے اور اس کے برعکس رکاوٹ بھی نہیں ہے کہ آپ فرام دا ویری فرسٹ ڈے آپ پراپرٹی ڈیلر بن جاتے ہیں یا آپ اپنے کام کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. گورنمنٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اگر اسی طرح ایک صنعتی وہ دینا چاہتی ہے، رنگ دینا چاہتی ہے یا اس کو ایک پریکٹیکل وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی ان پہ وہ بھی کریں، رولز اینڈ ریگولیشن، پریویلیجز اینڈ کنڈیشن لاگو کریں اور اس کی بیسک کوئی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، میٹرک ایف اے بی اے کوئی بھی انیشلی اسٹیج سے. پھر آہستہ آہستہ اس کو ریفائن کرتے ہوئے یہ تو شعبہ ایک بہت زبردست شعبہ ہے اور جو اس میں جو ہے نا بہت زیادہ چانسز ہیں، ڈیولپمنٹ کے چانسز ہیں اور کام کے چانسز ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے نا پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو بھی اس فیلڈ میں پڑھے لکھے لوگ اگر اس میں آتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. کیونکہ جو بالکل ہی ان پڑھ لوگ اس میں آئے ہیں تو انہوں نے ہرڈلز اور تھوڑی بہت خرابیاں بھی پیدا کی ہیں، اس شعبے کو بدنام بھی کیا ہے. اگر پڑھے لکھے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے تو وہ اچھی ڈیل کریں گے، اچھے طریقے سے وہ کریں گے. اچھا، جیسے سر آپ نے بات کی کہ پڑھا لکھا لاٹ آنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اگر پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اس میں تو یقینی طور پہ وہ ترقی بھی زیادہ کریں گے. مگر پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون جس کو ملک ریاض کہتے ہیں، ان کی کوئی اتنی زیادہ ہائر ایجوکیشن نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پراپرٹی کا ابھی بزنس ہو رہا ہے، یہ جو عام آدمی جو پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہے یا کچھ لینا چاہ رہا ہے جس کے پاس پیسے ہیں، اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے کوئی بھی پراپرٹی خریدنے سے پہلے؟ آپ کے کوشچن کے 2 حصے بن گئے ہیں. ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ خود موسٹ انٹیلیجنٹ اور کیئرنگ بندے ہیں. انہوں نے ایوارڈ بھی لیا ہے، ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ جو ان کے فیلوز تھے وہ موسٹ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. آرمی کے کریم کے لوگ ہیں، دوسرے تیسرے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہی تھے. اور آپ یو نو بیٹر کہ دا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. کہ آدمی اگر وہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے لیکن وہ اس کی کمپنی یا اسے کمپینین شپ اگر آپ کہتے ہیں جسے، وہ اس کی ریفائن ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بھی اس کا چینج آئے گا. کر رہے تھے وہ پڑھے لکھے لوگ ان نے ساتھ جی ان کے ساتھ جو تھے ان کے فیلوز وہ بڑے بڑے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی یہ تھا کہ ایک پڑھی لکھی لاٹ ان میں موجود تھی تاکہ اس وجہ سے انہوں نے کی. اور دوسرا آپ نے کوشچن جو کیا ہے کہ سجیشن فار انویسٹر. یس، سجیشن فار انویسٹر جو نا، انویسٹر سب سے پہلے دیکھتا ہے اس جس ملک میں وہ اپنا نیشنل کوئی انویسٹر ہے یا انٹرنیشنل لیول کا انویسٹر ہے، وہ دونوں یہ پاکستان پہ تو ابھی دیکھیں تو ایک نارمل آدمی جو کچھ اپنے گھر کے لیے کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو وہ نیشنل لیول پہ ہی ہوتا ہے. نیشنل لیول پہ اس کو کیا دیکھنا چاہیے؟ انٹرنیشنل لیول پہ دونوں کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی سجیشن یہ دوں گا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ہماری جو انویسٹمنٹ ہے ان فیوچر، وہ سب سے پہلے ان کی نظریں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف. کیا گورنمنٹ کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ کتنے % وہ فیل کر رہے ہیں، یا اس ملک کے انوائرمنٹس جو ہیں وہ کتنے ڈیپ روٹس پہ چل رہے ہیں، یا مطلب کہ ٹیمپریری تو نہیں ہے، غیر یقینی صورتحال تو نہیں ہے. اگر غیر یقینی صورتحال ہو تو انویسٹر نہیں کبھی آتا. اگر یقینی صورتحال ہو، ان کو اسٹیبلٹی فیل ہو رہی ہو اور وہ فل آف کانفیڈنٹ ہوں کہ نہیں یار یہ گورنمنٹ بھی ٹھیک جا رہی ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بھی ٹھیک جا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کے لیے یہ ماحول جو ہے وہ بہت اچھا ہے، سازگار ہے، تو پھر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لوگ خود ہی بڑے وہ ہیں، کیئرنگ ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جناب. بہت یہ بخاری صاحب تھے جو اپنے تجربے سے آگاہ کر رہے تھے اور اپنی فیلڈ کے بارے میں بتا رہے تھے اور جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے. آج کے اس اسپیشل پروگرام کے ساتھ اجازت چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.